बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बनाने का ये मकसद है कि मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि प्लीज़ जो आपने एक व्लॉग में पतंगबाजी के घरानों का या जिसको दूसरे लफ्ज़ में दफ़ कहा जाता है उनका ज़िक्र किया था, दफ़ों का, तो वो प्लीज़ डिटेल से बताएं और दिखाएं, ज़रा लंबा करके डिटेल से और वन बाय वन बताएं कि ये उस्तादी शागिर्दी कहाँ से शुरू हुई, इसकी तारीख़ कितने 100 साल पुरानी है और कौन किसका उस्ताद था और कौन किसका शागिर्द। तो मैं इसको फिर उन भाई की फरमाइश पर जो कि कनाडा में मुकीम है उनके लिए ये स्पेशली दोबारा से बना रहा हूँ। और वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को भी बताना चाहता हूँ आसान लफ्ज़ों में, तो आप इसको ज़रा इस तरीके से समझाइएगा कि मेरे बच्चे उर्दू बोल नहीं सकते लेकिन वो है कि समझ सकते हैं। तो मैं दोबारा से इन लोगों के लिए एक डिटेल से बना रहा हूँ कि पतंगबाज़ी में उस्तादी शागिर्दी कैसे शुरू हुई और बड़े सग़ीर में और ख़ास कर लाहौर में पतंगबाज़ी में उस्तादी शागिर्दी का रिवाज कब से पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राइटर लिखता है जी, मशहूर घराने और दफ़बाजी। जब तक अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम रही, इकबाल पार्क को मिंटो पार्क के नाम से पुकारा जाता था। पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के बाद इसका नाम इकबाल पार्क रख दिया गया। ये नाम शायर मशरिक़ डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब किया गया है। यहाँ पर सदियों से पतंगबाजी होती आ रही थी। पहले वक्तों में हर पतंगबाज एक दूसरे का एहतराम करता था और इस शौक़ को इबादत समझकर करता था। इस वक्त ग्रुप दफ़ की शक्ल में एक दूसरे के साथ पतंगों के पेच लड़ाया करते थे और अगर हर आदमी अपनी पतंग उड़ाए तो किसी से पेच लड़ाने का लुत्फ़ नहीं आता जो कि दफ़बाजी में आया करता था। अगर आप किसी दफ़ में शामिल नहीं होते थे तो कोई भी आपसे पेच लड़ाने पर रज़ामंद ना होता था जब तक आप नामवर उस्ताद ना हों। तो वो पहले दो नामवर उस्ताद जिन्होंने मुकाबलाबाजी यानी दफ़बाजी की सूरत में पेच लड़ाने शुरू किए, बहुत काबिल एहतराम गिने जाते हैं, क्योंकि पतंगबाजी तो इनसे पहले भी हुआ करती थी। जो दो घराने वजूद में आए, इन दोनों घरानों के सरबराह खुद बहुत बड़े पतंगबाज और पतंग साज थे। एक दफ़ की लड़ी का सरबराह उस्ताद फ़ज़ल दीन उर्फ़ तेली था, जबकि दूसरी लड़ी का सरबराह इमाम दीन उर्फ़ मोची था। ये दोनों उस्ताद अपने वक्त के बहुत बड़े फ़नकार थे। इन दोनों उस्तादों के दरमियान पतंगबाजी होती थी और हर नए आने वाले को किसी दफ़ के साथ मौलिक होकर पतंगबाजी करना होती थी। जब इन उस्तादों के शागिर्दों की तादाद ज़्यादा हुई तो मुकाबलाबाजी ज़ोर शोर से शुरू हो गई। हर पतंग साज अपने दफ़ की लाज की खातिर दिलो जान से पतंगबाजी करता था। उन्होंने एक वक्त में एक पेच की रवायत भी कायम की थी जो अब तक कायम व दायम है। चूँकि दोनों दफ़ यानी दोनों ग्रुप आपस में मुकाबलाबाजी करते थे और ऐसा कभी ना होता था कि उस्ताद फ़ज़ल दीन के दो शागिर्द आपस में पेच लड़ाएं और ना ही किसी दूसरी तरफ के शागिर्द, बल्कि इन दोनों के शागिर्दों के दरमियान मुकाबलाबाजी होती थी। यूँ ये दिलचस्प खेल अब तक रवां दवां है। इन दोनों उस्तादों के बहुत से नामवर शागिर्द पैदा हुए और जो बाद में ख़ुद उस्ताद कहलाने लगे। इस वक्त जब उन्होंने ख़ुद पतंगबाजी और पतंग साजी में महारत हासिल कर ली, इन दोनों लड़ियों के पैरोकार अभी तक बरसरे पैकार हैं, अगरचा बहुत से अलहदा ग्रुप भी वजूद में आ गए हैं और शहर लाहौर की मुख्तलिफ़ जगहों पर पतंगबाजी करते हैं। उस्ताद फ़ज़ल दीन और उस्ताद इमाम दीन की लड़ियों में बहुत से नामी ग्रामी उस्ताद पैदा हुए थे जिनके फ़न का लोहा आज भी माना जाता है। पतंगबाज इन उस्तादों का बहुत एहतराम करते हैं और अदब से नाम लेते हैं। दोनों दफ़ों के सब पतंगबाज जिस पर ज़्यादा तादाद में मुत्तफ़िक हैं और सबसे ज़्यादा जिस उस्ताद को एहतराम दिया जाता है उस उस्ताद का नाम उस्ताद जलाल मरहूम है। उस्ताद जलाल उस्ताद इमाम दीन की लड़ी में गुज़रा है। ये शख्स पतंगबाजी और पतंग साजी का बेताज बादशाह माना जाता है।
کہتے ہیں کہ استاد جلال جیسی پتنگ آج تک کوئی نہ بنا سکا ہے، مگر سنا ہے کہ اب بہت سے لوگ استاد جلال کے طریقہ کو اپنا کر پتنگ بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایسی پتنگ بنانے میں مہارت حاصل کر لیں۔ بہرحال جب تک اس استاد کی مکمل شخصیت کے متعلق اگر نہ لکھا گیا تو تمام پتنگ بازوں کا علم ادھورا رہ جائے گا۔ تو بات گرانوں کی ہو رہی تھی، میں نے ان گرانوں اور ان کی لڑیوں کو ایک نقشے کی صورت میں واضح کر دیا ہے، جس سے آپ آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ کون کس لڑی سے تھا اور کون کس کا استاد تھا۔ لیں جی، یہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے جو کہ رائٹر نے اپنے حساب سے، جو کہ رائٹر کو معلومات ملی ہیں یا رائٹر کی جہاں تک اپروچ تھی، تو انہوں نے اس میں مختصر سا ایک نقشہ باندھ دیا ہے یہ دفوں کے گرانوں کا۔ تو یہ اس کا ہے مضمون گرانہ اور لڑیاں۔ پہلا گرانہ جو یہاں پر انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے استاد امام دین عرف موچی، یعنی کہ آج سے 200-250 سال پہلے جب یہ استادی شاگردی کا رواج شروع ہوا تو جو سب سے پہلے اس دف کے جد امجد تھے وہ تھے استاد امام دین۔ پھر آگے استاد امام دین نے اپنے شاگرد کیے، اور اسی طرح سے مخالف دف کے جو استاد تھے ان کا بھی آگے ذکر کروں گا، انہوں نے بھی اپنے شاگرد بنانا شروع کیا۔ تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلا، اور پھر اس کو کہتے ہیں لڑی، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک دوسرے سے جڑتے گئے اور یہ لڑی کی صورت اختیار کر گئے۔ تو لیں جی، یہ امام دین عرف موچی 250 سال پہلے تھے۔ پہلے انہوں نے آگے جو شاگرد کیا، میں بہت تفصیل سے اور بہت آہستہ آہستہ بتاتا ہوں تاکہ اب استاد امام دین نے آگے 2 شاگرد تھے، ایک تھے خلیفہ فیض محمد۔ اب میں یہاں پر یہ بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ جو کہ استاد ہوتا ہے اسی کے گھر سے ہوتا ہے، یعنی کہ یا اس کا بیٹا ہوگا یا اس کا بانجا ہوگا یا اس کا بھتیجا ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ اس کو جو استادی کی جو پگ ہوتی ہے یہ خاندانی طور پر ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ خلیفہ تھے، یہ استاد امام دین موچی کے بیٹے ہوں گے یا ان کے قریبی خونی رشتہ ہوگا۔ دوسری طرف جو استاد امام دین صاحب نے شاگرد کیا وہ لکھا ہوا ہے یہاں پر استاد ڈڈو۔ اب یہ یعنی کہ ایک بندے نے 2 شاگرد کیے، اب یہ ٹوٹل 3 لوگ ہو گئے۔ اب ان آگے 2 لوگوں نے جو اپنے شاگرد کیے، استاد ڈڈو نے شاگرد کیا استاد جلال کو، اور ادھر خلیفہ فیض محمد کے آگے ہے خلیفہ سلطان، یعنی کہ یہ ان کو گھر کا ہی کوئی فرد ہوگا جس کو کہ یہ خلیفہ کی پھر آگے سے پگ دے دی گئی۔ اب آگے خلیفہ سلطان نے اپنے شاگرد جو بنانے شروع کیے، اس میں ایک شاگرد انہوں نے کیا مولا بخش، ایک کیا استاد جنڈا، اور خلیفہ سلطان کے آگے جو پھر کوئی بیٹے یا خونی رشتہ جو بھی ہوگا وہ خلیفہ دین محمد آتے ہیں۔ اب مولا بخش اور دین محمد نے کوئی شاگرد نہیں کیا، استاد جنڈا نے بھی کوئی شاگرد نہیں کیا، دین محمد اور بہت سے شاگرد آگے لکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف جی استاد ڈڈو نے کیا استاد جلال الدین کو شاگرد، جلال الدین صاحب نے آگے 3 شاگرد کیے، بہو افضل خان صاحب، عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، اور شمع گڑیاں والا۔ اب ان تینوں نے آگے جو ان کی لڑی آگے انہوں نے چلائی، بہو افضل خان صاحب اور دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن کے آگے پھر 3 شاگرد لکھے ہوئے ہیں، استاد بودی، استاد لال دین اور استاد اشرف۔ بہو افضل خان صاحب کے شاگرد آگے نہیں انہوں نے لکھا ہوا، لیکن بہو افضل خان صاحب کے شاگرد ہیں، وہ انہوں نے ایرو کا نشان دیا ہوا ہے، شمع گڑیاں والا۔ استاد لال دین نے آگے شاگرد کی ہے گاما سنیارا، استاد ریاض کالا قصوریا۔ یہ اس طرح سے پھر لال دین کے شاگرد پیر واجد علی شاہ صاحب ہوئے، پھر واجد علی شاہ صاحب نے آگے جو شاگرد کیے وہ یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسری طرف ہیں دین محمد صاحب نے شاگرد کیے پھجا کسائی اللہ بخش حکیم پان والا۔ پھر آگے وحیدی سائیں شاگرد ہوئے بہو افضل خان صاحب کے، صدیق بٹ اور حاجی خلیل، یہ بہو افضل خان صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو یہ پہلے گھرانے کی ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہے، تھوڑا سا وہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے، لیکن پھر بھی بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ یہ اس طرح سے یہ اس گھرانے کا سلسلہ چلا تھا استادی شاگردی کا۔ اب دوسرا گھرانہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اب جو دوسرا گرانہ تھا استاد فضل دین، جو کہ ان کے امام دین کے مخالف تھے، انہوں نے بھی استادی شاگردی کا سلسلہ شروع کیا، یعنی کہ وہی 200 یا 250 سال پہلے انہوں نے سب سے پہلے جو شاگرد کیے، ان کے شاگرد یہ ہیں جی استاد سراج جلد ساز، چراغ بھائیا اور استاد علی بخش۔ اب یہ سب سے پہلے 3 شاگرد ہوئے، ان 3 شاگردوں کے آگے یہ شاگرد ہوئے یہ خلیفہ ظہور۔ خلیفہ وہی بات ہے کہ وہ چراغ بھائیا کا نواسہ لکھا ہوا ہے، نواسہ چراغ، تو وہ جو گھر کا ہوتا ہے فیملی ممبر، اس کو وہ پگ ویسے ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو علی بخش صاحب جو تھے انہوں نے یہ آگے 5-6 شاگرد کیے، بابا محمد علی بلاکی، استاد نکا، چودھری بسا، مراج دین وغیرہ۔ آگے استاد نکا نے استاد احمد کو شاگرد کیا، چودھری بسا نے استاد لالا اور ڈاکٹر صفدر کو شاگرد کیا، استاد لالا نے آگے سے تاج برف والا، بہو بشیر یہ میرے نانا کے سگے بھائی تھے، اور استاد جان محمد حاجی جن کو استاد جانی کہا جاتا ہے۔ آگے بہو بشیر صاحب نے ایک شاگرد کیا مولوی رفیق صاحب، جو کہ بذات خود بہت بڑا نام ہے منٹو پارک پتنگ بازی کی تاریخ میں۔ مولوی رفیق سے آگے استاد لالا، یہ استاد پرویز پگ مولوی رفیق، پرویز بٹ شاید یہ بیٹریوں والے کا ذکر کیا ہوگا۔ تو یہ اس طرح یہ دوسری دف تھی۔ خلیفہ ظہور کے آگے جو شاگرد ہوئے استاد شیرو ولی شاہ نذیر پائے والا، استاد شیرو کے آگے شاگرد تھے پولا چکی والے، جو کہ سربراہ رہے کافی دیر اس دف کے، اور یہ دف ابھی تک پولا چکی والے کے نام سے ہی مشہور ہے۔ آگے پولا چکی والے صاحب نے جو شاگرد کیے تھے مہر کالا اور پی اے استاد۔ پی اے استاد صاحب نے آگے جو شاگرد کیے تھے لطیف گاڑی، سلیم چھیما اور مقصود بورا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل یہ نیچے انہوں نے لکھا۔ چودھری بسا نے خلیفہ ظہور سے چراغ بھائیا کی پگ زبردستی چھین لی، بس زبانی استاد افضل ہاں۔ تو یہ اس طرح سے یہ دوسرے گھرانے کی ڈیٹیل ہے کہ ایک استاد سے 250 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور کس طرح سے پھر انہوں نے آگے شاگرد کرتے گئے، اور یہ بہت مختصر سے استادوں شاگردوں کے یعنی کہ جو چیدہ ہیں ان کا بتایا گیا، حالانکہ اس میں ہر دف کے 2004-5 تک جب پابندی نہیں لگی تھی تو تقریباً ہزاروں شاگرد تھے ہر دف کے۔ تو یہ انہوں نے ویسے جو بہت پاپولر نام ہے یہ انہی کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ اس طرح سے 2۔ اب یہ تیسری دف بھی اس میں شامل ہوئی تھی، بعد میں وہ ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ تھے استاد چنن دین داغ والے، استاد میر دین، استاد اشرف، سراج پلوان، چودھری شفیق گامہ جموں والا، خلیفہ اسلام، خلیفہ طفیل۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ اس دف میں جو ہیں زیادہ تر جو استاد تھے اور شاگرد تھے وہ ڈور میکر تھے، جنہوں نے کہ لاہور شہر میں اپنے نام کے ڈنکے بجوائے، اور ان جیسے ڈور میکر اور پتنگ باز بہت کم پیدا ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہیں اس میں، سراج پہلوان، خلیفہ اسلام، خلیفہ طفیل۔ آگے پھر ان کے شاگرد ہوئے علی بخش بسا، حاجی رفیق ڈور والے گورا اسپتال، حاجی محمود صاحب موری گیٹ والے، منیرہ پہلوان موری گیٹ، نایت مصری محمد حسین۔ پھر آگے طارق ٹیڈی بہت بڑا نام ہے، امجد بٹو بہت شاندار ڈور میکر ہے، ضمیر احمد کھوکھر صاحب، محمد سیف، یہ ساجد اکبری سے۔ تو یہ تیسری دف 1960-65 میں بنی تھی، اس کی ڈیٹیل بھی انہوں نے یہاں پر دی ہوئی ہے۔ یہ آگے لکھتا ہے رائٹر، یہ تیسری لڑی تھی جو کہ دونوں گھرانوں کے علاوہ تھی۔ یہ لڑی 1962 میں وجود میں آئی اور داغ والے کہلاتے تھے۔ داغ والے اس طرح کہ جس جگہ استاد چنن دین کا ڈور کا اڈا تھا وہاں پر انگور کی بہت ساری بیلیں تھیں، اور انگور کو فارسی میں داغ کہا جاتا ہے، تو یہ داغ والی لڑی کہلاتے تھے۔ اس لڑی کے وجود میں آنے پر ایک اور کہانی نے جو وہ کہانی یوں کہ خلیفہ ظہور چراغ بھائیا کا نواسہ تھا، اس لیے وہ چراغ بھائیا کی پگ کا واحد حقدار تھا۔ خلیفہ ظہور غریب آدمی تھا اور طاقتور نہ تھا، مگر دوسری طرف چودھری بسا جو کہ شاگرد استاد علی بخش مرحوم تھا بہت امیر اور طاقتور آدمی تھا۔ چودھری بسا نے وعدہ کیا ہوا کہ خلیفہ ظہور کی پگ کی دستار بندی خود کرے گا، مگر اس نے اپنی طاقت کے زور پر ایسا نہ کیا، اور خلیفہ ظہور خاموش ہو کر بیٹھ گیا، لہٰذا پگ چودھری بسا کے پاس رہی۔ خلیفہ ظہور نے غربت کے ہاتھوں متواتر 14 سال پتنگ بازی نہ کی، کیونکہ چودھری ظہور اور خلیفہ میں اختلاف، چودھری بسا اور خلیفہ میں اختلاف تھا۔ چودھری بسا نے استاد شاگردوں کے سے پتنگ بازی کے مقابلے شروع کر دیے، اور خلیفہ ظہور میدان سے 14 سال غائب رہا۔ آخر 14 سال بعد خلیفہ ظہور نے خلیفہ چنن دین سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ پتنگ بازی شروع کر دی۔ اس طرح یہ گھرانہ وجود میں آیا۔ یہ گھرانہ استاد جلال کے شاگردوں کی خلیف دف بن گیا، اور آج کل اس لڑی کی پگ منیرہ پہلوان کے پاس ہے، استاد منیر ڈور میکر۔ تو یہ میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی جو میرے بھائی کینیڈا سے ہیں،
تو امید ہے کہ ان کو یہ میری کوشش اور جو کچھ اس میں رائٹر نے لکھا ہے یہ میں نے اپنے پاس سے کچھ ایڈ نہیں کیا، اس میں سے کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا، یہ تو اگر کوئی پرانے پتنگ باز استاد زندہ ہیں تو وہ ساری اس کہانی کا نتارہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں بھائی، اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر یہ چینل جو ہے ترقی نہیں کرے گا اور میں آپ کے لیے زیادہ محنت نہیں کر سکوں گا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔